बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास एहसान है कि आज हमें लेक्चर की सीरीज़ को करते हुए 19वां दिन आ गया और गालिबन आज 19वां ही लेक्चर होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी जो हो रही है मुझे, मैंने कहा आपसे, मैं व्यूज़ भी नहीं देखता और मैं जो है फॉलोवर्स भी नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ तब्दीली कितनी जगहों पर आ रही है। वरना अगर लिंक्डइन पे जाएं तो एक एक लेक्चर जो है वो 8-8 10-10 हज़ार लोगों ने देखा हुआ होता है, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ क्लिक किया, उन्होंने सुना वना, आगे चले गए, कोई ऐसे वो बात नहीं। लेकिन जब मैं ये सुनता हूँ, जैसे आज सुबह का मेरा सेशन था, बहुत अच्छी पोस्ट है उनकी, पीटीसीएल के टॉप पोस्ट में आते हैं। उनका कहना ये था कि अब वो छोटी छोटी बातों पर भी एहतियात कर रहे होते हैं माशाल्लाह। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मस्जिद में थे तो वो आगे नवाफिल पढ़ने जा रहे थे गालिबन, या रिसाइटिंग के लिए जा रहे होंगे। तो कहते हैं कि मैं एक साहब को हटा के, यानी कि कंधे हल्का सा हाथ रख के कहते हैं साइड पे हो जाए, मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ, तिलावत कर लेता हूँ। तो उन साहब को किसी और ने भी पहले ऐसे कहा था, तो वो गुस्से में बैठे थे। कहते हैं यार आप बैठ जाओ, मैं बाहर धूप में चला जाता हूँ। उठ के वहां चले गए। कहते हैं मैं गया और मैंने उनसे माजरत की, उनको वापस उधर लेकर आया और अपनी जगह पर बैठ गया। कहते हैं नमाज मुकम्मल हुई तो उसके बाद मैं सुन्नत और नवाफिल पढ़ने रहा था, तो एक साहब आए, वो मेरे ऊपर से टापते हुए इस तरह से गया कि मेरी टोपी दूर जाके कहीं गिरी और मुझे लगा मेरी टोपी चली ही गई, अब शायद वापस ना आए, इतना। कहते जब मैंने इस पूरे वाक्य को एनालाइज किया तो पहली चीज कि मैंने उन साहब के साथ ज्यादती की थी, क्योंकि जब वो वहां बैठे हुए तो मुझे क्या, और जगह नहीं है वहां इतनी बैठने की, तो मुझे क्या जरूरत है उनको ऐसा कहने की। सही है, ओके। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला ने मुझे फौरन दिखाया कि देखो तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। अब कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह से लोग देख रहे होते हैं तो फिर खुशी होती है कि अगर हमारी वजह से कोई एक शख्स भी रब के करीब हो गया तो हम ये समझते हैं कि हमारा दुनिया में आने का मकसद हल हो गया। इसी तरह किसी ने तारीफी कलमात भी माशाल्लाह लिख के भेजे हुए हैं और इस लेवल पे भेजे हुए हैं जिस पे और ज़्यादा खुशी होती है कि दुआ की भी, काश हमारी औलाद भी जो है वो इस तरह की हो जाए जैसे आप सोच रहे और बोल रहे होते हैं। इस पे खुशी होती है कि ये सारा अजर जो है हमारे माँ बाप को जा रहा है माशाल्लाह, कि उन्होंने हमारी ऐसी तरबियत की कि हम इस तरह से सोच रहे हैं। हालांकि उसी के उलट मैंने आपको भी बताया था और अभी तक हमारे साथ ऐसा होता है। आप यकीन कीजिएगा, लोग ज़कात से बचने के तरीके सोच रहे होते हैं। अब खुद सोच लें, जो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहा है वो तो रमज़ान की बकिया इबादत का क्या सोच रहा होगा। 90% लोग मुझे लगता है कि कहीं से वो नहीं है, रजिस्टर्ड डेटा नहीं है, 90% लोग रमज़ान की जो इबादत करते हैं वो इबादत सहरी और अफ्तारी की। अब कितनी हैरान कौन सी बात है कि वो इतना मुकद्दस महीना, इतना रहमतों का महीना है, लेकिन वो इसमें भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। होता ही है। इसी तरीके से हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक और बात बहुत अच्छी बोली। कहते हैं सर आप जो वो चीज़ें बोलते हैं ये सीरत और कुरान की बातें हैं, तो लोगों को बोले ना सीरत और कुरान की को पढ़ा करें। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल बजा है, बस मसला वही होता है कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे आप इर्द गिर्द में जो देखते हैं हर तरह की किताबें आपको नज़र आ रही होंगी। 800 से ज़्यादा सब्जेक्ट तो मैंने खुद पढ़ाए हुए हैं। अब जब मैं कुरान को देख रहा होता हूँ, जब हदीस को देख रहा होता हूँ, तो 800 सब्जेक्ट तो डायरेक्टली मुझे नजर आ रहे होते हैं, इनडायरेक्टली कितने पढ़ाए होंगे। तो इस वजह से ये जो है ये बोलना मेरे पे वाजिब हो गया। अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसा इल्म हो जो उस जगह किसी के पास ना हो, तो उस शख्स को बोलना और सिखाना उस पर वाजिब हो जाता है। इस वजह से बोलते हैं। बल्कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि सारा इल्म जो है कुरान और हदीस में मौजूद है, मेरे नबी की सीरत की फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम टॉपिक की तरफ। साथ साथ कोई दूसरी मिसाल होगी तो वो भी दे देंगे। तो 2-3 टॉपिक्स को सामने रखा हुआ था मैंने कि इनमें से कोई भी एक बोल देंगे। तो जो सामने मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि अगर हम रूल ऑफ फ्रेंड्स कर दें, या जो कंपनी, हम जिस कंपनी को साथ लेके चलते हैं उसका रोल देखें क्या हो सकता है
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 118، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ کمی بیشی کے ساتھ ایسا ہی سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 55، تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ حدیث کو میں ابھی روک رہا ہوں، پہلے میں اس کو ایکسپلین کروں کیونکہ بہت کچھ میرے دماغ میں آنا شروع ہو گیا۔ جو کمیونیکیشن کا میرا لیکچر کی پورا سیریز تھا، کورس تھا بلکہ، تو اس میں ایک اضافی چیز اللہ تعالیٰ نے سمجھائی تھی کہ جیسے آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے ویسی آپ کو چیزیں پسند آتی ہیں، اور اسی میں ایک تحقیق ہم نے شیئر کی تھی کہ آپ اپنے بیسٹ 10 فرینڈز لیں، ان کی عادات لیں، ایوریج وہی عادتیں آپ کے اندر ہوں گی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایمان والوں کے سوا کسی اور کو بنائیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہیرونچی کا دوست ہیرونچی ہوگا، صحیح ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ ہیروئن کہاں سے ملتی ہے، ان کو پتا ہوگا کیونکہ ان کا دوست ایسے ہوگا، ان کی گیدرنگ ساری ایسی ہوگی۔ اسی طرح سے اسپورٹس مین کا دوست اسپورٹس مین ہوگا۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک لڑکی آئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو مجھے اس کی عادتوں میں یہ لگا کہ وہ بوائے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہے، ایون جسمانی تعلق کی حد تک۔ خیر میں نے پہلے پوری ڈیٹیل لے لی، اس لیے کہ جب میں کسی کی بھی کاؤنسلنگ شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں پورا ڈیٹا ہوگا تو میں کر پاؤں گا، کرنا نہیں۔ اس کے بعد اس نے کچھ عرصے کے بعد اپنی دوست کو بھی انرول کروانا چاہا، تو میں نے ڈائریکٹ اس لڑکی سے پوچھا، اس کی دوست سے، میں نے کہا اس کی یہ عادتیں ہیں تو یقیناً تمہارے میں بھی یہ ہوں گی۔ 90% اس نے کہا جی بالکل ایسے، صحیح ہوگی نا۔ اب کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اس شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے جس کے ساتھ ہماری سوچ نہ میچ کرتی ہو۔ ایک دن بیٹھ جائیں گے زبردستی، جیسے ٹرین کا سفر ہے، مجبوری ہے کرنا، لیکن دوستی تو نہیں ہوگی نا اس کے ساتھ۔ فون پہ بات ہو رہی ہے، آنا جانا ہے، جیسے میں ایک لڑکے کے ساتھ یونیورسٹی دور کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک لڑکے کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو پہلی میری اس کی ملاقات تھی یونیورسٹی کا، میرے ایک لڑکے نے اسے کہا تھا میرے سے نوٹس لے لو، تو اس نے میرے سے نوٹس لے۔ اب کوئی بھی وہ لڑکی جا رہی ہوتی تو وہ نہیں، منیر نیازی نہیں، اس نے احمد فراز نے کہا تھا وہ آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو وہ ہر کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے لگا کہ کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے اسے کہا کہ کوئی جاننے والی ہے آپ کی؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا شرم کرو، تم دیکھ رہے ہو، ارے صغیر بھائی ایسا ہے ویسا۔ جب اس نے دوسری دفعہ کیا، چونکہ 5-7 منٹ کا رستہ تھا ہم جہاں جا رہے تھے، یقین کیجیے گا میں روڈ سے دوسری طرف چلا گیا۔ کہتے صحیح بھائی یہ کیا؟ میں نے کہا میری عزت ہے کچھ، ہاں آپ چلو، میں نے کہا آپ کو چھوڑ کے آؤں گا وہاں تک، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ اور میں دور دور چلیں گے۔ ایک 5 منٹ کا اس کا اور میرا فاصلہ نہیں طے ہو سکا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو بہت سارے لوگ دوستوں کی فارم میں بھی اور میرے شاگردوں کی فارم میں بھی ایسے آئے، جب وہ آئے تو وہ ویسے نہیں تھے، یعنی ان میں خامیاں تھیں بہت ساری، لیکن انہوں نے چونکہ ساتھ رہنا تھا تو وہ عادتیں اپنا لی اور بری عادتیں چھوڑی۔ صحیح ہو گیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، تو بنا ہی نہیں سکتے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر یہ کرو گے تو تم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوگے، اور اس دھوکہ دہی میں چند لمحے تو ساتھ گزر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا پہلے تو یہی سمجھ لیں ایمان والے، جو ہم پیچھے ٹرو ایمان والا کہتے ہیں، برین کی وہ اسٹیٹ جس میں رب کو راضی رکھنا ہے، بندے کو راضی نہیں۔ آج صبح کی بات ہے کہ ایک میری کلائنٹ ہے، انہوں نے میرے سے کہا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں یہ والی بات ہے، کہتے سر شرعی معاملے میں تو یہ ہے کہ ماں باپ سے اختلاف جائز ہے نا؟ میں نے کہا ہاں بالکل جائز۔ کہتے بالکل صحیح، وہ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں پر زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اب آپ نے بتا دیا تو بس یہ چیز کلیئر ہو گئی۔
اب کیا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ایمان والی اسٹیٹ بن رہی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں پوچھا مجھ سے دنیاوی کوئی معاملہ، اس نے یہ چیز پوچھی کہ رب کا حکم کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں دونوں جگہ پر ایمان والوں کا ذکر ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کا روزہ بھی کیا ہے، بھوکے پیاسا رہنے کا، اس کو وہ روزہ کہہ رہے ہیں. ایسے بھی گناہگار لوگ ہیں، اللہ کی پناہ ہے کہ اتنے بھی دل کالے ہوئے ہیں کہ جو فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ اس پہ شرمندہ تھے، اسی وجہ سے میں بالکل تشبیہ میں بات کروں گا، بالکل اشارہ نہیں دوں گا کیا ہے. اب وہ ان کی وہ تھی گرل فرینڈ وغیرہ تھیں جن کے ساتھ تعلقات بھی تھے ان کے جسمانی. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ روزے میں بھی یہ گناہ کیا ہے ان لوگوں نے. اب وجہ کیا ہے؟ ایمان والے نہیں تھے نا. ایمان والی اگر اسٹیٹ ہوتی، عام دنوں میں بھی ان چیزوں سے احتیاط ہو رہی ہوتی. اگر ایمان والی اسٹیٹ نہیں ہے تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ گناہگاروں کا روزہ دیکھیں، آپ بے ایمان لوگوں کا روزہ دیکھیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، گناہ کے دوسرے کام بھی کر رہے ہیں. تو ان دونوں آیتوں کے آغاز میں اپنی اسٹیٹ کو پہلے پرکھ لینا ہے آپ نے. اور یہ وہی جو میں نے ابھی پی ٹی سیل والے صاحب کی بات بتائی کہ الحمدللہ کہ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں یہ اب احتیاط والی زندگی کی طرف جانا شروع ہو گئے. جب احتیاط والی زندگی کی طرف جائیں گے تو خود اب رب کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. فرمایا گیا سورہ مائدہ میں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی اس کا مطلب فرائض کی پابندی ہو رہی ہے، اس لیے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. ان کی طرح نہیں ہے جو زکوٰۃ چھوڑنے کے طریقے سوچ رہے ہیں. صحیح ہے، جیسے لاسٹ میں نے بتایا تھا بہت سے لوگ ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ والا کام کر لیں، جیسے بینک میں کوئی اور اسٹیٹمنٹ لکھ دیں تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کوئی اور جھوٹ بول دیں تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. اور اللہ کے آگے جھکنے والی یعنی کسی بندے کے سامنے نہیں جھکتے. کوئی لاکھ آ کے نعرہ مارتا رہے اس کے لیے. صحیح ہے، جو اللہ نے زندگی زمین کے اوپر لکھی ہے وہ زمین کے اوپر ہے، جو اللہ نے زندگی زمین کے نیچے لکھی ہے وہ زمین کے نیچے. ایمان کیوں انسان بیچے اپنا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر. پرانے دور کی ایک واقعہ ہے کہ میرے ذہن سے خاتون کا نام نکل رہا ہے، مشہور نام تھا ماشاءاللہ. تو اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کا میاں مر جاتا تھا تو ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا تھا. ان کے میاں کا انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ تم نے گریا نہیں کیا، دوپٹہ اتار دیتی تھی، بال کھول دیا کرتی تھی، کس طرح گریا ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا میاں مرا ہے، میرا ایمان نہیں مرا. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے. صحیح ہے نا. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے وہ ہو کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. دونوں سے اگر آپ کو کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو بھی آپ کو خیال کرنا ہے. آپ کی شادی بیاہ کی رسومات ہیں، کوئی اور رسم ہے اسی کے لیے، اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے. آگے آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے ابرار کہتے ہیں اہل علم کو، کہ ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. لازم ہے. دیکھیں کہ الفاظوں کا چناؤ کو بہت ہمیں غور کرنا پڑتا ہے. لازم ہے. صحیح ہوگی. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ گیا ادھر ایران کی طرف سے، ریسرچر تھا تو کسی یونیورسٹی کے پروجیکٹ پہ تھا. تو اس نے ایک پریزنٹیشن دی، امریکن اور یو کے کی ایک این جی او کا وفد آیا ہوا تھا، ان کو اس نے پریزنٹیشن دی. پریزنٹیشن سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایک جس انجینئر کو بی ای کیا تھا، ایم ایس کرنا تھا اس نے بھی، اس کے پاس یہ نالج ہوگا. تمہارے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں سر صغیر احمد، وہ ہمیں جب بیٹھتے تھے تو ہمیں ایڈوانس نالج بہت زیادہ دیا کرتے، ان کو پڑھنے کا شوق تھا تو وہ ہمیں اس طرح کے کہتے تھے. تو انہوں نے وہاں جا کے کہا، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسے اساتذہ ہیں تو یقیناً ایسے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہوں گے. اب دیکھیں یہ بات کہاں سے آئی؟ اہل علم. اسی کے بجائے آپ کسی ایسے کے ساتھ بیٹھیں جس کو گالیوں کی ڈکشنری پوری یاد ہو، جس کو دھوکہ دینے کی پوری ڈکشنری یاد ہو، صحیح نا، جس کو اپوزٹ جینڈر کو کیسے اٹریکٹ کروانا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں پتا ہو، جسے شراب کے سارے ایڈریسز آتے ہوں اس کے لیے. تو آپ کے پاس کیا ڈیٹا آئے گا؟
آپ کا یہی ڈیٹا آئے گا. بہت پرانی کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ اگر آپ جا کر کوئلے کی دکان پر بیٹھو گے تو واپسی پہ کالا کی اپنے ساتھ لاؤ گے، اور اگر آپ جو ہے عطر کی دکان پہ بیٹھو گے تو کچھ بھی نہ ہو، خوشبو تو ساتھ آئے گی آئے گی. تو کیا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کا جو انتخاب کرنا ہے، جو کمپنی کا انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ نسبتوں کی فارم میں بھی میں کہہ دیتا ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ادھر لڑکے والے جو ہیں وہ گوری چٹی جو ہے نا، ہاتھ لگانے سے جو میلی ہوتی ہو نا، وہ والی لڑکی کی ان کو تلاش ہوتی ہے، چاہے کریکٹر کی کیسی بھی ہو. اور پھر جب وہ ان کے گھر آ جاتی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے پاس ایک فیملی آتی تھی تو اسی طرح ان کے بیٹے کو بھی شوق تھا، ان کو بھی شوق تھا، خیر ویسی مل گئی ان کو. میرے پاس ایک کچھ عرصے کے بعد آئیں تو بہت شرمندہ. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتی ہیں کہ وہ ایسا لباس پہن کے، کپڑے پہن کے وہ ہمارے کھانا کھانے کے لیے کمرے سے آ جاتی ہے، کہتی میں عورت ہوں، میں سر نیچے کر لیتی ہوں. میں نے کہا کیا ہوا، گوری چٹی تو ہے نا. اسی طرح سے کیا ہے کہ لڑکی کی تلاش کر رہے ہوں گے تو کوئی کریکٹر نہیں، شراب پیتا ہو، چار چار لڑکیوں کے فزیکل ریلیشن ساتھ رکھا ہوا ہو، کچھ بھی ان کو برا نہیں لگا، بس پیسے والے ہونے چاہیے، صحیح اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے. اب جی ایسا ہی واقعہ، تو وہ کبھی ٹائم دیتا ہے ان کی بیٹی کو، کبھی کہیں ہوتا. ہاں اس نے یہ کہا تھا یہ جیک پور رکھے جتنے پیسے لینے ہو، کوئی پرواہ ہی نہیں اس چیز کی. لیکن آپ کو پتہ ہے زندگی کے اندر پیسہ ایک انگریڈینٹ ہے، صحیح ہے نا. اسی کے جیسے آپ کھانا پکا رہے ہو اس کے اندر صرف نمک نہیں ڈلے گا، مناسب چیزیں ساری. اب اس میں کیا ہے کہ میں ٹوکتا ہوں ایسی لڑکیاں کبھی آتی ہیں نا میرے پاس جن کے شوہر ایسے ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرو، چونکہ دین کی الف بے نہیں آتی تو کہیں وہ ایسا جملہ بول دیں کہ تجدید نکاح کرنا پڑ جائے، اور وہ تو شخص دین کو سمجھتے ہی نہیں ہے. تو آپ حرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں جو اولاد ہوگی وہ زنا یافتہ اولاد ہوگی. کیا پتہ کہیں نہیں. تو کیا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا، یہ تو میں نے رول آف فرینڈ سے شروع کیا، اب دیکھیں یہ چیز سب جگہ بیٹھ رہی ہے کہ جتنی بھی جگہوں پہ آپ نے تعلق بنانا ہے وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں، نماز کی پابندی کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سامنے جھکتے ہوں، اہل علم کی نشست لیتے ہوں. مجھے یہ چیز بتاتے ہوئے بھی فخر ہوتی ہے، آپ میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہو. جب آپ کے ساس و سسر میری طرف آئے تو انہوں نے میرے سے کہا، حرم کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے، لیکن مجھے پتا ہے وہ عمرے پہ جب گئے تھے تو ان کے دل کی بات، کہتے ہم نے اللہ سے بڑی دعا کی تھی، کاش سر صغیر کے ارد گرد سے کوئی لڑکا مل جائے ہمیں بیٹی کے لیے. کہتے جب ہمیں یہ پتا چلا تو کہتے ہم نے کچھ اور نہیں. کتنی بڑی بات، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ لوگوں کے لیے ہمیں پیمانہ بنا دیا. حالانکہ کروڑوں غلطیاں، لیکن کیا علم کی ایک تھوڑی سی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے دے دی. تو یہی ہونا چاہیے ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جا کے بیٹھو تو لوگ بیٹھے یار اس کی نشست میں بیٹھ کے آیا ہے نا، اب اس کو کھڑا کر دو لیکچر کے لیے. اب یونیورسٹیوں میں میرے اسٹوڈنٹ وغیرہ جاتے تھے تو وہاں کے اساتذہ ان کو کہتے ہیں اچھا اب آپ لیکچر دو نا. کہتے تھے ہم تو خود اسٹوڈنٹ ہیں. نہیں نہیں، آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہو، آپ سر صغیر کے اسٹوڈنٹ ہو. کتنا یعنی کہ اس میں دیکھیں، یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آتے ہیں مسجد میں تو ایک جگہ علم کی بات ہو رہی ہے، ایک جگہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تو میرے نبی علم کی بات والے کی طرف آتے ہیں. صحیح ہے، علم کی اتنی زیادہ اہمیت، اور یہ علم کون سا ہے جو رب کے قریب لے کے جائے. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر میں میڈیکل علم بولوں، انجینئرنگ بولوں، میتھمیٹکس بولوں، فلسفی بولوں، سائیکالوجی، سارے وہی علم ہے جو کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں رب کے قریب لے کے جاتی ہیں. یہی کتابیں اگر رب سے دور کرنا شروع کر دیں، ابھی میں نے وہ پڑھا، میں شاید کسی جگہ لکھا ہوگا، ڈیٹا جو بھی مجھے ملتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، بی بی سی کی رپورٹ ہے، تائیوان میں سیم سیکس میرجز اپرووڈ ہو گئی ہے، اور اس دن 3 میرجز ہوئی تو گن آ رہی تھی، کیونکہ رپورٹ پڑھنی مجبوری تھی تو وہ ان کی جو شارٹ ویڈیو تھی، لڑکا لڑکا نکل رہے ہیں، لڑکی لڑکی نکل رہے ہیں اس کے لحاظ سے.
صحیح ہوگی، یعنی کہ تصور کریں یہ جانوروں میں بھی نہیں ہوتا، صحیح ہوگی نا، یہ جانوروں سے بھی گری ہوئی حرکت ہے. وجہ کیا ہوگی؟ کیسے ان کی یہ والی برین کی سٹیٹ بن گئی؟ ان کے دوست. صحیح ہو کیا؟ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، سگریٹ پینے والے اگر 4 لڑکے ہوں گے، 5واں بھی پیے گا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یا تو گیدرنگ چھوڑ دے گا یا پیے گا. اسی طرح سے میں ایسے کو جانتا ہوں، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ایسی جگہ پہ نوکری کی، بہت سمجھایا، شروع میں نہیں سمجھا، وہ پیسے والی لت کی وجہ سے. وہ جتنے لوگ تھے، بہت پیسے والا گروپ ہے پاکستان کا وہ یہ قوم لوط کے گناہ میں تھے، ہومو سیکسولیٹی. کچھ عرصے بعد یہ بھی اسی صحیح ہوگی. تو آپ اگر کسی نوکری کی طرف بھی جا رہے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھیں. ہماری ایک بچی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، ڈاکٹر تھی. ایک ہاسپٹل میں انٹرویو دیا، انہوں نے کہا بیٹا سب چیز صحیح ہے لیکن ایک کام بیٹا آپ کو کرنا ہے. کہتی ہیں دوپٹہ بھی الاؤ نہیں ہے اور سلیو لیس آپ کو پہن. تو ان کے والد صاحب نے منع کر دیا. میں نے کہا اچھا کیا. اسی طرح میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ذکر درمیان میں آیا بھی تھا، گولڈ میڈلسٹ ہے فزکس کی، یہاں کے ایک کالج میں اس کو لیکچرشپ آفر ہوئی. تو پرنسپل نے جو فائنل انٹرویو کیا تو کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے کہ تم تو پورا نقاب کرتی ہو. تو کہتی میں بہت جگہ پڑھاتی ہوں، نقاب کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. کہتی نہیں میں تو چائے پیتا ہوں نا اپنے اسٹاف کے ساتھ. تو کہتی میں تو نہیں پیتی. صحیح ہے. اب آپ خود سوچیے نا کیا ہوگا، برین کی اسٹیٹ کس سے میچ کرتی ہوگی. تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں نا، بالکل سب سمجھ میں آ جاتی ہے. دوبارہ یہی کہوں گا، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے آج کل جو ارد گرد کے میں لیکچر سن رہا ہوں، تو رمضان ہے، بہت سارے لیکچر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا تذکر والے لیکچر جو ہیں وہ زندگیوں میں اس طرح تبدیلی نہیں لاتے جیسے تدبر والے لاتے. ایک آیت ہے ہمارے سامنے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس آیت اور حدیث کو اگر آپ کر لیں تو آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اور ایسی ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے قرآن. تو میری آپ سب سے یہ بھی خواہش ہے، گزارش بھی اور خواہش بھی ہے کہ آپ تدبر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. کل پرسوں مجھ سے کسی نے سیشن کے درمیان کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ اتنی محنت کر کے کر لیتے ہیں، ہم سے تو ٹائم نہیں نکلتا. میں نے کہا دیکھیں ہر چیز کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا آزمایا. جیسے جو میرے اس طرح کی ریسرچ کے ٹائم ہوتے تھے اس پہ مجھے ایسی ٹیوشن ملتی تھی. ایک دفعہ گلگتیوں کا گروپ ملا، اس دور میں میں لیا کرتا تھا پر ہیڈ انٹر سے 300 روپے لیا کرتا تھا، 150 روپے لیا کرتا تھا، اور اس کو ڈبل کرتے تو بی ایس سی والوں سے ہوتا تھا. اس دور میں 94 95 کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے 2 لاکھ کے قریب، 2 3 لاکھ کے قریب آفر دی. ایک گروپ ہے 6 بچوں کا، یہ آپ نے پڑھانا ہے. اب دل میں شیطان آیا، ہاں یار صحیح ہے، لیکن پھر آیا کہ نہیں یار پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. اب کیا ہوا کہ جب پتا کیا تو انہوں نے کہا جی وہ مغرب کا آپ کا ٹائم ہے نا، میں مغرب کی نماز کے سامنے اکیڈمی ہے گھر پڑھنے جاتا تھا، وہ ہوگا. میں نے کہا نہیں. کہتے نہیں بچہ ان کا پورا ٹائم ہے، جیسے چونکہ یہ گلگتیوں کو یہاں پہ اسپانسر ہوتا ہے، پورا گلگت والے اسپانسر کرتے ہیں. میں نے کہا کہتے دیکھ لیں آپ آگے پیچھے پڑھ لیجئے گا نماز. میں نے کہا نہیں، آج ہی تو مزہ آئے گا مغرب کی نماز پڑھنے میں. کچھ قیمت ادا کی ہوگی نا، چاہے رتی برابر کی، اور یقین کریں اس دن کے بعد مغرب کی نماز کا مزہ آنا شروع ہوا. تو کیا ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر کچھ حاصل کرنا تو قیمت ادا کریں، اور وہ یہ دنیاوی قیمتوں سے آگے کی چیز. اسی طرح دماغ میں لے کے جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، گن صاف کرنا ہے. میری نظر پڑی ہے گھڑی پہ تو 20 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئے. کیا کریں، زبان کا قرض ہے، اسے ادا تو ہونا ہے اس چیز کے لیے. تو اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو جو دماغ میں آیا ہے بولتا جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں احتیاط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تدبر کے ساتھ قرآن و حدیث کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ارد گرد والوں کو سمجھانے کی، عمل کے ساتھ، زبان سے نہیں، زبان سے کوئی نہیں سمجھا سکتا، عمل کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.